बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, सर लामकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या ताइफ के बाद बहुत ही गमज़दा हैं। और फिर जब वो अपनी चचेज़ाद बहन उम्मे हानी के घर पे क़याम फरमा रहे हैं, तो उस रात अल्लाह ताला रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर बुलवा लेता है, यानी वाक़या मेराज रोनुमा होता है। ये वो वाक़या है या वो सफ़र है जो कि खुली आँखों के साथ जिस्मानी सफ़र किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा और फिर पहले आसमान से होते हुए सातवें आसमान और फिर सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो जगह जहाँ जिब्रील अमीन ने भी जाने से मुआज़रत कर ली, इसलिए कि जिब्रील अमीन के पर उस जगह पे जलते थे। ये सफ़र तय हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुए और अल्लाह ताला ने मुलाकात का शर्फ़ बख्शा। आपको नाज़रीन यहाँ ये भी बताते चलें कि ये वही वाक़या मेराज है या वही सफ़र मेराज है जिसके बाद मुसलमानों को नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। इब्तिदा में 50 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की मुसलमानों पे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर सख्ती नहीं चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दरख्वास्त की कि अल्लाह ताला इन नमाज़ों में कमी फ़रमाएँ। अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा 5 नमाज़ों में कमी फ़रमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से बारगाह में हाज़िर हुए और अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि मज़ीद कमी फ़रमाएँ। और यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 9 दफ़ा अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हुए और नमाज़ों में कमी की दरख्वास्त की और बिलाखिर फिर हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि मुसलमान खुशू खुजू के साथ 5 वक्त की नमाज़ें अदा करते हैं, लेकिन सवाब 50 नमाज़ों का मिलता है। ये भी किस कदर खुशकिस्मती है, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मदी से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या मेराज, इसका इरशाद कुरान पाक में भी होता है। 2 जगह इसका तज़किरा मिलता है, सूरह नजम में, सूरह बनी इसराइल में। और अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक लेके गई और फिर आसमानों तक लेके गई। इसका मैंने मफ़हूम आपको बयान किया, यानी वाक़या मेराज जब रूनुमा हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, वापस इस दुनिया में आते हैं, दरवाज़े की जो कुंडी है वो हिल रही है, बिस्तर गर्म है। इस वाक़े का जब अहले मक्का से ज़िक्र करते हैं तो अहले मक्का मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो पहली शख्सियत जिसने किसी और से सुन के इस वाक़े की मनवन तस्दीक़ की, उनको सिद्दीक़ के लक़ब से नवाजा जाता है, यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी वाक़या मेराज के हवाले से, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम की इब्तिदा होती है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। यहाँ मैं क़ारी फैसल चिश्ती को दावत देना चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने का शर्फ़ हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ قاری فیصل چشتی، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت پیش کرنے کا شرف پایا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قاری فیصل چشتی نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تلاوت پیش کی۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندوں کو، یعنی جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں، ثنا خواں، نعت گو شاعر ہیں۔ ان کا جو کلام ہے، مجموعہ کلام حرف معطر، وہ منظر عام پر آ چکا ہے، شعبہ درس و تدریس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب شکیل مدنی کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں۔ جناب شکیل مدنی۔ حمد رب جلیل کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اے خدا عالم رنگ بو، تیری شان جل جلالہ، اے خدا عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ ہے، ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جل جلالہ، تیرا عکس کون و مکان میں ہے، تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرا عکس کون و
تیرا نور سارے جہاں میں ہے، تیرے اذن سے ہے ہر ایک نمو، تیری شان جلا جلالہ، تیری شان جلا جلالہ، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے، مجھے وصف صدق مقال دے، مجھے ایسے سانچے میں ڈھال دے کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جلا جلالہ، کہ میں کر سکوں تیری گفتگو، تیری شان جلا جلالہ، ہے ہر ایک گمان سے بلند تو، تیری شان جلا سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، تھینک یو، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین اب ہم پیش کرنا چاہیں گے اپنی اس ٹرانسمیشن میں قصیدہ بردہ شریف، وہ قصیدہ بردہ شریف جو کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا۔ کچھ پس منظر آپ کو اس کا بتاتے چلیں کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فالج کے عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، بہت مایوسی ہے، پریشان ہیں، قصیدہ بھی تحریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، لیکن نہ تو قصیدہ مکمل ہو رہا ہے اور نہ ہی بیماری سے شفایابی مل رہی ہے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں آتے ہیں، بشارت ہوتی ہے، قصیدے کے اشعار بھی مکمل ہو جاتے ہیں اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، یعنی وہ جسم جو مفلوج ہو گیا تھا، جس پہ فالج کا اثر ہو گیا تھا، وہ بالکل صحت مند جاندار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس قصیدے کے ہر شعر میں کسی نہ کسی بیماری کے لیے علاج موجود ہے۔ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا اس قصیدے کو باقاعدہ حصہ بناتے ہیں، تو یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے اور ثنا خواں نعت خواں ثنا سید سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم، مولاي صل وسلم دائما
كلهم ہر زمانے سے بری ہے اور سناتی ہے ہمیں، ہر زمانے سے بری ہے اور سناتی ہے ہمیں، عاقبت کا حال بھی اور قصہ یاد و ارم۔ These verses are not connected with any period of time, while this Holy Quran tells us the stories about the hereafter, Ad as well as Iram. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دامت لدينا ففاقت كل معجزة، دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابر، معجزہ قرآن کا برتر رہے گا تابر، اس کے آگے معجزات انبیاء ہیں کالعدم۔ These verses will remain forever. Therefore, this Holy Quran is superior to every miracle of other prophets alayhi salam, because when their miracles appeared, the people observed them, but their miracles did not remain forever. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین سلسلہ ہے بلغ العلا بکمالہ کا۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے واقعہ معراج کے حوالے سے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر کی دعوت دی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہو کر پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمان پر لے جائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا وہ مقام آتا ہے جہاں جبریل امین کے بھی پر جلنے لگتے ہیں، وہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور یہ وہی واقعہ معراج ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے تو 50 نمازوں کا حکم ہوتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست کر کے ان نمازوں میں کمی کراتے ہیں، یوں 9 مرتبہ کی کمی کی درخواست کے بعد فائنلی ہمارے پاس جو 5 نمازیں موجود ہیں جو ہم روزانہ فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ دراصل اس معراج کی رات یعنی واقعہ معراج میں ہی ہمیں نصیب ہوئی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان 5 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ امت محمدی کے لیے 50 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علم کا ایک بہت بڑا نام،
میں اگر یہ کہوں کہ ان کے خطبات کی تعداد اتنی ہے کہ شاید ہم عام طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بات کرنے کے لیے ایک باقاعدہ تحریر کرتے ہیں، 4 لائن بولنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کیا بولا جائے۔ یہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کے خطبات کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب ہے، 5,000 سے زائد ٹیلی ویژن پروگرامز میں شرکت کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر تصانیف کی بات کی جائے تو بے شمار تصانیف کے مصنف ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت محمد مولانا شفیع اکاڑوی صاحب خاتم یعنی خطیب اعظم کے صاحبزادے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب، جی خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ شکریہ جی۔ سر واقعہ معراج جو کہ ایک فزیکل جرنی ہے زمین سے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک، اور پھر آسمان، اور پھر 7ویں آسمان تک پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں یہ ایک بہت اہم سفر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ وہ گھر سے نکلتے تھے، پیدل سفر کر کے طور پر جاتے تھے، روزے رکھتے تھے، 40 روزوں کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف پاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ نہ صرف آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا بلکہ آپ کو اپنا دیدار عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے ادراک، عربی کا لفظ ہے، ایک ہے رؤیت، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ رؤیت کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا، جان لینا یعنی۔ نہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ ڈاکٹر بلند اقبال میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے سر سے لے کر پاؤں تک میری آنکھ ان کو گھیر رہی ہے، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے پاسبل نہیں ہے، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ رؤیت چونکہ ممکن ہے جس کے لیے اللہ چاہے، تو ہم صرف رؤیت مانتے ہیں، ادراک نہیں مانتے۔ یہ جسمانی معراج ہے، خواب میں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، تو یہ جسمانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ وہاں تشریف لے گئے جہاں وہاں کہاں کے لفظ ہی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی لامکان کہتے ہیں، لامکان اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان نہیں ہے، سارے مکان عرش کے نیچے ہیں، عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں تک لے گیا۔ اب اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مکان کے محتاج نہیں ہے، بے شک اللہ ان کو لامکان میں لے گیا۔ وہ صرف اللہ کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ویسے ایک معنی سیڑھی کے بھی ہیں، چونکہ عروج کی بات ہے، یعنی ہمارے خیال وہاں تک نہیں جا سکتے جہاں نبی پاک کے قدم تشریف لے سبحان گئے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میرے قدم اس وقت زمین پر ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا قدم عرش پر ہے، سبحان اللہ، جو کائنات کی سب سے بلند جگہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز بھی ہے، پیار بھی ہے، اور ان کی شان کا ایک مظہر کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ ہم یہ بھی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا اور بہت کچھ نوازا، جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بغیر واسطے کے جبریل کے بھی اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی۔ نماز وہ تحفہ ہے، باقی سارے احکام زمین پر دیے، یہ عرش پر بلا کے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اتنا اللہ۔ بڑا، اور اس کو الصلاۃ و معراج المومن، مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ جی کہا گیا کہ اسے اندازہ کیا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج 3 حصوں پر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے آسمانوں تک، اور آسمانوں سے لامکان تک۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں بیان ہو گیا واضح۔ اس سے آگے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ہم اسے گمراہ کہتے ہیں، لیکن اس پر کافر ہونے کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانیں ہیں، ایک شان بشری، ایک شان نوری، ایک شان حقی۔ لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں تو شان بشری کا ظہور ہے، فرشتوں کے ساتھ وحی کا لین دین وہ شان نوری کا ظہور ہے، اور ان دونوں سے آگے شان حقی جو اللہ کے ساتھ ان کی خاص ہے۔ سبحان خود فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے، لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی مقرب فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز۔ اچھا، اس میں 3 باتیں ہوئی ہیں، چونکہ میں وہ ذکر کر رہا ہوں، تفصیل تو نہیں بیان ہوتی، 3 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں کم از کم۔ یہ بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج میں جو ایک واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح، یہ عالم اجسام ہے دنیا، اس سے پہلے عالم ارواح، اس میں نبیوں سے عہد لیا تھا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن میں یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تم کو میں نے جو کتاب اور حکمت سے دیا ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، تو پھر میری بڑی شان والے رسول آئیں گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ضرور ضرور، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو سارے نبی جمع ہوئے مسجد اقصی میں۔ اچھا، میں یہاں علامہ صاحب یہ بھی چاہوں گا آگے کا بھی بیان فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ تم بھی اس کے آپس میں گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہوں میں شریک رہوں گا، بہت بڑی بات ہے، پوری آیت ہے جی۔ آیت نمبر 81 جو اور کچھ 82 تمہارے ساتھ اس کی تصدیق کریں گے، اور کیا تم اس کا وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کرتے ہیں۔ اس کا بھاری ذمہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لیتے ہیں۔ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ، وَأَنَا ذَلِكُ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سارے نبی آئے ہیں۔ میں یہاں اس وقت بلند اقبال کے ساتھ میٹرو 1 نیوز کا چینل پر پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں، یا پروگرام میں ہوں۔ لازمی بات ہے، آپ نے مجھے وقت بتایا، یہ بھی بتایا، جگہ بھی بتائی، جی۔ کیا نبیوں میں اعلان ہوا تھا؟ سر بالکل ہوا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نبیوں کو خبر، سارے نبی اکثر اپنی قبروں میں، سب کے سب وہاں موجود۔ پہلی بات، نبی زندہ ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں جس طرح ہم کہہ لیتے ہیں اپنے لیے۔ دوسری بات یہ کہ نبی باخبر ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ سارے وہاں جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے سب کو جمع کیا، حضور نے سب کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ امامت زندوں کی ہوتی ہے، مردوں کی نہیں ہوتی۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہوں گے، مردہ آگے زندہ پیچھے، کیونکہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی، تو پیچھے جتنے کھڑے ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے اپنی اپنی قبروں میں۔ اس کا مطلب یہ سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں۔ وہ اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصی میں بھی تھے، آسمانوں میں بھی تھے۔ یہ پورا ایک مسئلہ ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں نے وہ بھی بتایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہاں جلسہ ہوا، نماز کے بعد امامت ہو گئی، نماز ہو گئی، جلسہ ہوا۔ وہ خطبے بھی حدیث کی کتابوں میں موجود، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نے خطبات پڑھے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ نے خطبہ جب پڑھا، حضرت ابراہیم جوش میں آئے اور فرمایا بہذا فضلکم، یہ ہیں وہ باتیں کہ ہم سب نبی ہیں، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی نہیں۔ سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت تشریف لے گئے، غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتیں ان کا آ کے بیان کیا۔ حضرت عمر سے فرمایا تمہارا محل دیکھا، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ میں نے وہاں تمہاری چاپ سنی، تمام باتیں۔ پھر آپ کو جس طرح ویڈیو دکھائی جاتی ہے، دوزخ بھی دکھائی گئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کون کون سے جرم پر کیا کیا سزا ہو رہی ہے، وہ بھی بتایا تاکہ امت ان گناہوں سے توبہ کرے اور بچے. لیکن ہم لوگ سنتے ہیں، ہم لوگ شاید موت کو بھول گئے ہیں کہ ایک دن قبر میں جانا ہے، بس سمجھیں دنیا ہی ہے سب کچھ، تو اتنے مگن ہو گئے، وہ بھی بتایا. اور پھر اس میں سب سے بڑی بات جس پہ آج سائنس بھی تحقیق کر کے کہاں تک پہنچ گئی کہ حضور تشریف لے گئے، واپس آئے، وہی ساتھ تھی، وہی گھڑی تھی، سبحان اللہ، وہی لمحہ تھا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم تھا، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر، چھٹے پر حضرت موسیٰ، نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی. حضرت آدم کے دائیں طرف جنتی، بائیں طرف دوزخی، وہ بھی بتایا. ساری باتیں اب اس سفر معراج پر علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. گردوں آسمان کو کہتے ہیں. آج امریکہ اور پتہ نہیں کون کون جا رہے ہیں خلا میں، یہ رستہ تو میرے نبی نے کھولا ہے، اور یہ ابھی تک وہاں پہنچ نہیں سکے جو حضور نے باتیں بتا دی ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ آپ کا یہ دیدار الہی اور سفر معراج. سمجھنے کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں، شاید کسی کے لیے آسان ہو. جنرل سائنس ہم جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کی آنکھ سے نور نکلتا ہے، اس چیز سے جا کے ٹکراتا ہے، ٹکرا کر واپس آتا ہے، تب انسان کو وہ چیز نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. سورج کے بارے میں نے جتنا پڑھا ہے کہ یہ 93 ملین مائلز فار اوے ہے، بالکل 93 میل یعنی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ. لیکن میں اپنی نگاہ صرف اس کی طرف کرتا ہوں، مجھے سیکنڈ بھی نہیں لگتا اور سورج میرے سامنے ہوتا ہے، تو میری آنکھ سے نور نکلا، 9 کروڑ 30 لاکھ میل گیا، سورج سے ٹکرایا، پھر واپس 9 کروڑ 30 لاکھ میل آیا، تو 18 کروڑ 60 لاکھ میل کا سفر میری آنکھ کا نور کرتا ہے اور سیکنڈ بھی نہیں لگتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو اللہ کے نور سے بنا ہے اس کی رفتار کتنی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. لوگ جو شک میں پڑے یہ ہماری ابھی رسائی نہیں ہے. آہستہ آہستہ کر کے مطلب یہ سائنس سے پروف ہوتا جا رہا ہے ریسرچ کے ساتھ کہ یہ اسپیڈ آف لائٹ کہہ لیں یا نور کی جو سائنس میرے نبی کا دامن پکڑ لے بہت سے مسئلے حل، سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، بہت اچھا لگا. اور ناظرین اب یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمت للعالمین، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، سلسلہ ہے مہر نبوت کا، یعنی یہ ذہنی آزمائشی مقابلہ ہوتا ہے، اور اس مقابلے میں جو پارٹیسپینٹ زیادہ سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں وہ ہمارے مقابلے کے فاتح ہوتے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج کا یہ مقابلہ جو ہے یہ واقعہ معراج کے حوالے سے اس میں سوالات پوچھے جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پروگرام کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے واقعہ معراج. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے اپنے آج کے پارٹیسپینٹس کا آپ سے تعارف کراتے ہیں. چلتے ہیں اپنی سب سے پہلی پارٹیسپینٹ کی جانب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیے گا. مائی نیم از سہیل رضا اینڈ آئی ایم فرام فزیوتھراپسٹ ڈپارٹمنٹ. یور نیم از؟ سہیل رضا. سہیل رضا. سہیل رضا. جی اوکے. اور آپ فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ انڈس یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں. اوکے جی بھائی، آپ اپنا تعارف کرائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام اسامہ قائم خانی ہے اور میں ہمدرد یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فارمیسی کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی السلام علیکم. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مقابلے میں. اپنا تعارف کرائیے گا. میرا نام محمد ارسلان ہے، میں اقرا یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، بی بی اے. اقرا یونیورسٹی کے آپ طالب علم میں. اوکے ٹھیک ہے. آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس راؤنڈ میں پہلے مرحلے میں 3 سوالات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے.
آپ کو چوائسیز بھی دی جائیں گی. سیکنڈ راؤنڈ میں 2 سوالات کیے جائیں گے. جو زیادہ سوالوں کے درست جواب دے گا وہ ہمارے اس مقابلے کا فاتح ہوگا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آپ سے سہیر جو ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ مقابلہ. پہلا سوال آپ سے ہے, مجھے بتائیے گا معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے گھر پہ مقیم تھے؟ عاتقہ پھوپھی کے گھر پہ, اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر پہ, یا اپنے گھر پہ؟ پھوپھی کے گھر پہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے چچا. اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر پہ تھے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں. حضرت ابو طالب, حضرت زید بن حارث, یا حضرت ابو لہب؟ حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب بالکل درست جواب ہے جی. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مبارک کے لیے کون سا جانور استعمال کیا تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں. براق, دلدل, یا العاد؟ براق. براق بالکل درست جواب ہے. تالیاں ہونی چاہیے. 3 میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ شب معراج پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ یعنی جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے لے جایا گیا. مسجد اقصی. مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے. صحیح جواب ہے مسجد الحرام. یعنی حرم شریف جو ہے خانہ کعبہ وہ پہلی منزل تھی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے گھر پہ تھے, وہاں سے مسجد الحرام اور اس کے بعد پھر اگلی منزل پر لے جایا گیا. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری منزل کون سی تھی؟ اس میں آپ مجھے وہ آپشنز دیں گے؟ جی آپشنز ہیں اس میں؟ چلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا تھا؟ اس کے بعد مسجد اقصی میں لے کے جائے. مسجد اقصی بالکل درست جواب ہے. آپ سے تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا سفر معراج میں بخاری شریف میں درج حدیث کے مطابق کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ آپ کو میں چوائسز دیتا ہوں, حضرت شعیب, حضرت صالح, یا حضرت موسیٰ؟ حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. اور میرے بھائی اب یہاں یہ بات ثابت, آپ نے بھی 3 میں سے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. تیار ہیں آپ؟ جی بالکل. آپ سے میرا پہلا سوال ہے, مجھے بتائیے گا مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, یا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, معراج کی شب پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کس نبی سے ہوئی تھی؟ چوائسز دیتا ہوں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یا حضرت آدم علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام بالکل درست جواب ہے. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے گا کہ شب معراج میں وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں, مقام اعلیٰ, مقام سدرۃ المنتہا, یا مقام محمود؟ مقام سدرۃ المنتہا. مقام سدرۃ المنتہا بالکل درست جواب ہے جی. اور اسی کے ساتھ آپ نے 3 میں سے 3 سوالوں کے بالکل درست جواب دیے ہیں. اب ہم شروع کرنا چاہیں گے اپنا نیکسٹ راؤنڈ. سیکنڈ راؤنڈ میں 2 سوالات کیے جائیں گے, اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں کمبائنڈ راؤنڈ کر رہا ہوں, یعنی اب ان میں سے جو ٹوٹل 5 سوالوں میں سے جو زیادہ سوالوں کے جواب درست دے گا وہ ہمارے اس مقابلے کا فاتح ہوگا. ان بھائی نے جو ہے نا وہ آلریڈی 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں, آپ لوگوں نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ راؤنڈ میں 2 سوال اور مزید کیے جائیں گے. سہیر آپ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے میرا ہے, معراج رسول کیا تھی؟ کس قسم کا یہ سفر تھا؟ سر یہ ملاقات کا سفر تھا جب سرکار دو عالم اللہ تعالیٰ سے ملنے گئے تھے. میں جواب درست مان لیتا ہوں, کھلی آنکھوں سے جسمانی سفر آسمان تھا. بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا, مجھے بتائیے گا براق کہاں کا جانور ہے؟
बुराक बुराक कहाँ का जानवर है? जमीन का है, आसमान का है, जन्नत का है, दोज़ख का है, कहाँ का जानवर है? जन्नत का। जन्नत का जानवर है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। दोनों सवालों के आपने दुरुस्त जवाब दिए। हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब। तैयार हैं आप? बिल्कुल। मुझे बताइएगा बुराक की रंगत क्या थी? सफ़ेद कलर की। सफेद कलर का था, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब मैं सवाल करना चाहूंगा दूसरा और आखिरी सवाल आपसे। मुझे बताइएगा मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज का तोहफा मिला था? नमाज का। नमाज का तोहफा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। आपने भी दोनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्टिसिपेंट की जानिब। अगर आपने दोनों सवालों के दुरुस्त जवाब दिए तो आप हमारे आज के मुकाबले के फाते होंगे, लेकिन अगर आपने गलती कर दी या दोनों सवालों के जवाब ना दे पाए तो फिर आप इस मुकाबले से आउट हो जाएंगे। ओके, तैयार हैं? मुझे बताइएगा इब्तिदान कितनी नमाजें अल्लाह ताला ने फ़र्ज की थी जो बाद में कम करके 5 पर ये तादाद आई? 50 नमाजें। 50 नमाजें, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। तालियां होनी चाहिए। कुरान पाक की उन 2 सूरतों का नाम बताएं जिसमें वाक़या मेराज का जिक्र है। 2 में से कोई एक भी बता देंगे तो मैं दुरुस्त मान लूंगा। ऑप्शन? चले मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। सूरह दुखान, सूरह बनी इसराइल, सूरह नजम, सूरह बनी इसराइल, या सूरह यूसुफ और सूरह नजम। एक दफ़ा फिर ऑप्शन देंगे। सूरह दुखान, सूरह बनी इसराइल, ये 2 आयतें हैं, ये 2 सूरह हैं, या फिर सूरह नजम, सूरह बनी इसराइल, ये 2 सूरतें हैं, या सूरह यूसुफ और सूरह नजम। सूरह यूसुफ और सूरह नजफ। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है। सही जवाब है सूरह नजम और सूरह बनी इसराइल। बहरहाल नाज़रीन, अब इस जवाब के साथ ही जो तीनों टीमें हैं, यानी ये तीनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बराबर हो गए हैं। तीनों ने 5 में से 4 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए हैं। हम एक एक सवाल इनसे मज़ीद करेंगे ताकि ये फैसला हो सके कि आज के इस मुकाबले का फातिह कौन है। पहला सवाल आपसे, मुझे बताइएगा वाक़या मेराज की तस्दीक सबसे पहले किसने की थी? चॉइसेस अब कोई नहीं दूंगा, पास कर मतलब अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं अगले पार्टिसिपेंट से पूछूंगा। वाक़या मेराज की तस्दीक, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज अहले मक्का को सुनाया तो उन्होंने इसे मानने से नाउज़ुबिल्लाह इनकार कर दिया था। लेकिन सबसे पहले जिस शख्स ने इस वाक़े की तस्दीक की, यानी किसी और दूसरे शख्स की तवस्सुस से जब उन्हें ये ख़बर पहुंची तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के हवाले से कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा वाक़या बयान कर रहे हैं तो मैं मनवन इसकी तस्दीक करता हूँ कि ऐसा हुआ होगा। मुझे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम बताइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है। जी भाई, आप बता सकते हैं वाक़या मेराज की तस्दीक किसने की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो कॉन्फिडेंटली बोले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आपसे सवाल करना चाहूंगा मेरे भाई, और सवाल ये है कि वापसी सफ़र मेराज, यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी हुई सफ़र मेराज से, तो सबसे पहले आपने ये खबर किसको सुनाई थी जिनके घर पे आप मौजूद भी थे? अपनी चचा साथ पे। नाम बताएंगे मुझे? हज़रत उम्मे, सर नाम तो मैं पहले सवाल में पूछूंगा, जब तक अगर सही नाम नहीं बताएंगे तो मैं जवाब दुरुस्त नहीं मानूंगा। हज़रत उम्मे हानी। हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और अब आप दोनों जो है ना, इनमें से मैं एक एक सवाल मजीद करूंगा और उसके बाद फिर इस बात का फैसला होगा कि कौन आज के हमारे इस मुकाबले का फाते है। पहले आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा कि जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे 50 नमाजें फ़र्ज़ की और फिर रसूलुल्लाह ने पहली दफ़ा जाके इन 50 नमाज़ों में कमी की दरख्वास्त की, फिर 5 नमाजें कम की गई, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में कितनी दफ़ा हाजिर हुए ताकि ये नमाजें 50 से कम होके 5 पर आईं? तकरीबन 3 दफ़ा। मुझे अफसोस है जवाब गलत होता है। जी आप बता सकते हैं? तकरीबन 10 मरतबा। एक दफ़ा और सोच लें। तकरीबन 9 मरतबा। 9 मरतबा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और नाज़रीन, इसी के साथ ये फैसला होता है कि हमारे आज के इस मुकाबले मोहर नबूवत के फाते हैं मोहम्मद अरसलान, जिनका ताल्लुक इक़रा यूनिवर्सिटी से है। इंडस यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। अरसलान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आज का ये मुकाबला जीत लिया है। और
اب ہم یہاں پہ درخواست کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ یہاں ایک بہت اچھی سی ثنا خواں نعت خواں موجود ہیں، اور ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ یہاں تشریف لائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیبہ علیم. آئیے تشریف لائیے. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخی نخلی تمنا ہری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخی نخلی تمنا ہری ہو گئی. جب میں پہنچا دریشاہ لالاکھ پر، خود بخود جھک گیا ان کے قدموں میں سر. غیب سے آئی آواز او بے خبر، غیب سے آئی آواز او بے خبر. جا تیری کوٹی قسمت ہری ہو گئی. بن گئی بات ان کا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا. جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا، جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخی نخلی تمنا ہری ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.